नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदी हबीबल्लाह व अला आलिहि व सहबिही या नूरल्लाह। हम्द व सलात के बाद हज़रात गिरामी कदर, इस्तिआनत व इस्तिमदाद के मौजू पर आप इससे पहले 3 क्लिप समात फरमा चुके हैं। चौथा क्लिप आपकी खिदमत में हाजिर है कि अल्लाह के नेक बंदों से बतौर वसीला उनकी ज़िंदगी में और उनके बाद अज़ विसाल उनसे इस्तिआनत करना ये शरन जायज़ है और शरीयत में इस पर कोई मना की दलील नहीं है। इमाम तबरानी ने मोजम कबीर जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 274 पर हदीस पाक नकल फरमाई सनद के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला खल्क़न ख़लक़हुम लिहवाइजिन नास यफ़ज़उन नासु इलैहिम फ़ी हवाइजिहिम उलाइकल आमिनूना मिन अज़ाबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है कि वो अल्लाह की मखलूक की हाजत रवाई करें। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने उन बंदों को पैदा ही अपनी मखलूक की हाजात के लिए पैदा किया है। यफ़ज़उन्नासु इलैहिम फ़ी हवाइजिहिम, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया लोग परेशानी में उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनकी बारगाह में आते हैं। उलाइकल आमिनूना मिन अज़ाबिल्लाह, ये लोग मुश्किल के वक़्त, परेशानी के वक़्त जिनकी तरफ लौट कर जाते हैं मुश्किल के हल के लिए, वो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के अज़ाब से मामून हैं, अमन में हैं। अब इस हदीस में कितनी सराहत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से कुछ बंदे पैदा ही इसलिए किए हैं ताकि वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की दी हुई ताकत से मखलूक की हाजत रवाई करें। और इस हदीस के मुतल्लिक़ अल्लामा मुहद्दिस कबीर शेख अजीज़ी रहमतुल्लाह अलैह अस्सिराजुल मुनीर शरह जामे सगीर जिल्द अव्वल सफ़ा 517 पर कहते हैं क़ाल शेख हदीसुन सहीहुन लिगैरिही, कि ये हदीस पाक सही लिगैरिही के दर्जे पर फाइज है और सही लिगैरिही के दर्जा हसन लिज़ाती ही हदीस से बुलंद होता है। हदीस सही है और इसमें सराहत है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने बंदों में से कुछ बंदे पैदा ही इसलिए किए हैं ताकि वो मखलूक की हाजत रवाई करें। तो अगर ये शिरक होता तो फिर अल्लाह ताला उन बंदों को इसलिए पैदा फरमाकर ये मनसब उन्हें क्यों अता फरमाता। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने अपनी मोजम कबीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 19 और 20 पर एक हदीस नकल की। हदीस का खुलासा यह है कि हज़रत अबू कुरसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। उनका बेटा रूम में कैद हो गया, ईसाइयों ने कैद कर लिया और जब भी नमाज का वक्त होता, अब बेटा कहाँ गिरफ्तार था, रूम में, और जब भी नमाज का वक्त होता तो हज़रत अबू कुरसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु अस्कलान की दीवार पर चढ़कर अपने बेटे का नाम लेकर उसे निदा करते और उसे नमाज की तलकीन फरमाते। आपकी आवाज़ को आपका बेटा मुल्क रूम में सुन लेता था। नादा या फुला अस्सलात फसामिअहु,
وہو فی بلد الروم، کہ اسقلان کی دیوار سے حضرت ابو قرصافہ اپنے بیٹے کو آواز دیتے اور وہ روم کے شہروں میں اپنے باپ حضرت ابو قرصافہ کی آواز کو سن لیتے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ صحابی رسول ہے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ میں غائبانہ اتنی دور دراز علاقوں سے اپنے بیٹے کو ندا کر رہا ہوں، اور یوں بھی یا کے ساتھ بیٹے کا نام لے کر، اور پھر آگے بیٹا بھی ایسا خوش نصیب کہ وہ اس آواز کو سن لیتا تھا۔ معلوم ہوا دور سے ندا کرنا، غائبانہ ندا کرنا، اس کو شرک و بدعت کہنے والوں ذرا سوچو تمہارا یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے۔ اگر یہ شرک و بدعت ہوتا تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائبانہ اپنے بیٹے کو یہ ندا کیوں کرتے، اور وہ اتنی دور سے ندا کو کیوں سن لیتا، کیسے سنتا؟ ہاں اللہ نے طاقت دی، انہوں نے سن لیا۔ آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ جب دینے والے کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو اس میں کیا اعتراض؟ اب یہ تیسری حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ 1,00,000 حدیث کے حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العلی المسنوہ میں اس حدیث کو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں، اور پھر اس حدیث کے کئی شاہد اور کئی متابع ذکر کرتے ہیں، یعنی کئی سندیں اس حدیث کی ذکر کرتے ہیں، اور کئی صحابہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور بعد میں جو خلاصہ دیتے ہیں اس حدیث کا، فرماتے ہیں ھذا الحدیث فی معتقدی حسن صحیح، میرے نزدیک یہ حدیث حسن اور صحیح کے درجے پر ہے۔ کون سی حدیث؟ جو میں اب پڑھنے لگا، العلی المسنوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کی کہ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں خوش روؤں سے طلب کرو، حسین چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح کے درجے پر فائز، اور امام شیخ عزیزی رحمۃ اللہ نے بھی السراج المنیر میں اس کی کئی سندوں کو حسن اور کئی سندوں کو صحیح کہا ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن صحیح فرمایا کہ یہ حدیث ھذا الحدیث فی معتقدی حسن صحیح، حسن صحیح کے درجے پر فائز ہے، اور حضور کا فرمان علی شان ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو خوش رو ہیں، حسین چہرے والے، ان سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ اگر اللہ کے بندوں سے حاجتیں طلب کرنا شرک ہوتا، کفر ہوتا، بدعت و دلالت ہوتا معاذ اللہ، تو نبی پاک علیہ السلام اس کی تعلیم کیوں دیتے؟ جبکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار مستقل بسات وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس، باقی سب اللہ کے نیک بندے اس کے وسائل بنائے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے اسباب ہیں۔ جب اللہ کسی کو طاقت دے دے، اللہ کسی کو عطا کر دے، تو پھر آپ کو اس کی کیوں تکلیف ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمان بغیر کسی تخصیص کے بیان کیا، دور اور نزدیک، ظاہریات اور بعد از وصال کی تخصیص کے بغیر حضور علیہ السلام نے یہ فرمان جاری کیا، اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں خوش روؤں سے مانگو۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئی۔ اب چوتھی حدیث سماعت فرمائیں۔
اس حدیث کو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ امام بخاری کے استاد علی بن جعد رحمۃ اللہ نے اپنے مسند میں ثقہ سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کی۔ مسند ابن الجعد صفحہ نمبر 369 اور حدیث کا نمبر ہے 2539، مطبوعہ بیروت لبنان۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی خدمت میں حاضر تھا، فخادرت رجلہ، آپ کا پاؤں سو گیا، فقلت له یا ابا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، اے ابو عبد الرحمن، مان رجلے کا، آپ کے پاؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اجتمع اسبوع من ہا ہونا، یہاں سے جو شریانے ہیں، ناڑے ہیں، یہ اکٹھی ہو گئی ہیں، پاؤں سو گیا ہے۔ قلت، تو میں نے کہا، عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا ادعو احب الناس الیک، ادعو امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اس کو پکاریے جو آپ کا محبوب ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اسے یاد فرمائیے، ادعو، اس کو ندا کیجیے۔ قال یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگرد کی جب یہ بات سنی تو یہ نہیں کہا کہ یہ شرک اور کفر کی تو مجھے تعلیم دے رہا ہے، نہیں، انہوں نے فوراً کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو پکارا یا کے ساتھ، وصال اقدس کے بعد پکارا، وصال اقدس کے بعد پکارا اور مشکل کے وقت پکارا، پریشانی کے وقت پکارا، یا کے ساتھ پکارا۔ اب کیا ہوا؟ فم بسطت، فوراً آپ کا پاؤں جو تھا وہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے جنہوں نے ڈائریکٹ سینہ نبوت سے فیضان حاصل کیا۔ اگر بعد از وصال ندا کرنا، مشکل کے وقت پکارنا، اگر یہ شرک ہوتا، ذرا سوچو تو صحیح، انجینئر اور اینڈ کمپنی، تم کس طرف جا رہے ہو، کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اگر یہ شرک ہوتا تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ندا کیوں کرتے؟ وہ بھی مشکل کے وقت، وہ بھی بعد از وصال، وہ بھی حرف ندا کے ساتھ، جو آپ لوگوں پر ایٹم بم بن کر گرتا ہے لفظیات، جس سے آپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ صحابی رسول نے یا پکارا، یا محمد پکارا، حضور کو مشکل کے وقت پکارا۔ الحمدللہ ہمارے وہی عقائد و نظریات معمولات ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں رضوان اللہ علیہ۔ اب اسی روایت کو ایک اور دوسری سند کے ساتھ امام نسائی کے شاگرد ابو بکر بن سنیج نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اس کو ایک دوسری سند کے ساتھ بیان کیا، اور متن آگے وہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سو گیا تو شاگرد نے کہا اذکر احب الناس الیک، فقال یا محمد، تو ان کا پاؤں اسی وقت کھل گیا۔ یہ ان کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، صفحہ نمبر ہے 67، مطبوعہ نور محمد کارخانہ، اس کی مطبوعہ ہے۔ اور اسی روایت کو اسی محدث نے پھر آگے ایک اور سند کے ساتھ بیان کی، ایک اور شاگرد عبداللہ بن عمر کے حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اس روایت کو بیان کیا، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں اذکر احب الناس الیک، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقال فقام فکأنما نشط من قال، وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ اور اسی روایت کو ابو بکر بن سلیج نے آگے ایک اور تیسری سند کے ساتھ روایت کی، اس میں بھی یا محمد کے الفاظ۔ اسی روایت کو امام
بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو اس پر جو باب باندھا ہے وہ تمہارے لیے موت سے کم نہیں ہے، کہ امام بخاری اس پر باب باندھتے ہیں، باب ما یقول الرجل اذا خادرت رجلو، بندہ کیا کہے جب اس کا پاؤں سو جائے۔ یعنی امام بخاری تو اس کو عام سمجھتے ہیں کہ ہر امتی اس پر عمل کرے، ورنہ یہ باب باندھنے کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں بندہ کیا کہے جب اس کا پاؤں سو جائے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ یہ باب باندھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمہاری نیندیں حرام کر دی۔ پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سو گیا، فقال الرجل اذکر رب الناس الیک، بندے نے کہا اپنے محبوب کو یاد کیجئے، فقال یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یا محمد کہہ کر حضور علیہ السلام کو ندا کی۔ تو یہ حدیث کتنی سندوں کے ساتھ موجود ہے، کتنی سندیں اس کی موجود ہیں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو بیان کرنے والے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد غائبانہ مشکل کے وقت ندا کرنا اگر یہ حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، شرک و بدعت ہوتا معاذ اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ یہ ندا کیوں کرتے؟ جب شاگرد نے کہا تھا ادعو احب الناس اذکر رب الناس، تو اس کو جھڑکتے کہ تو کون ہے مجھے شرک کی طرف دعوت دینے والا۔ لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کا خوف کرو، تمہارا یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرتے ہیں بطور وسیلہ اور حقیقی مستعان، حقیقی مددگار، حقیقی حاجت روا، مشکل کشا، بذات مستقل، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس۔ اور اللہ اپنے محبوبوں کو اگر کوئی اختیار عطا فرماتا ہے تو اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر اللہ کے مقبول بندے دور سے سننے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے؟ تو ناظرین گرامی قدر، انشاءاللہ تعالی یہ کلپ امید ہے کہ آپ کے لیے تسلی و تشفی کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انجینئر اور اس کے باقی ہم خیال لوگ جو ہیں، جو مسلمانوں کو شرک و بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں پر اور مدد مانگنے والوں پر، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ بقیہ دلائل انشاءاللہ آپ اس سے بعد والے کلپ میں سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔